अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी है में मैं आपकी होस्ट मुबशरा हफीज़ और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी मौजूद हैं डॉक्टर वकास। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। और बताइए आपकी सेहत कैसी चल रही है? सेहत जैसे पहले थी वैसे ही चल रही है। चले माशाल्लाह, वेरी फाइन। विदाउट एनी फर्दर डिले नाजरीन, आज भी हमारा जो डिस्कशन का टॉपिक है वो एक बड़ा अच्छा मज़ेदार सा टॉपिक है जो है ऑस्टियोपोरोसिस। उस पर हम बात करेंगे डॉक्टर साहब से। तो चलते हैं, हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए कि ऑस्टियोपोरोसिस होता क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का भुरभुरापन कि वक्त के साथ साथ जैसे जैसे आपकी एज ज़्यादा होती है तो इसके साथ हड्डियों की जो क्वालिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से लेटर ऑन प्रॉब्लम्स होती हैं। जो हड्डी है हमारी एक ऐसा लिविंग टिश्यू है जो कि हर वक्त जिसमें तोड़ फोड़ का शिकार होती रहती है और नई हड्डी बनती रहती है। ये एक बैलेंस है इन दोनों प्रोसेस में, इसकी वजह से हमारी हड्डी जो है वो मजबूत रहती है। जवानी के दिनों में जो हड्डी वो अच्छी बनती है, उससे जो बोन का जो मैस है, जो डेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और एज के साथ साथ ये कम होना शुरू होती है, जिसकी वजह से हड्डियों का भुरभुरापन उसकी बीमारी पैदा होती है। अच्छा, तो इस बीमारी की मेजर सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजुअली तो जब तक कोई फ्रैक्चर नहीं होता इसका पता नहीं चलता और शुरू में आपकी वीकनेस हो रही है तो आपकी बॉडी उसको बर्दाश्त कर रही होती है, लेकिन अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो गया तो उसका ये मतलब है कि आपको बैकएक हो जाएगी, जो कि जिसकी वजह ये हो सकती है कि आपका शायद जो वर्टिब्रा है, जो कमर की जो हड्डी है उसमें कोई फ्रैक्चर आ गया जिसकी वजह से वहाँ पे दर्द शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ लोगों की आपने देखा एज के साथ साथ हाइट कम होना शुरू हो जाती है। ये एक और निशानी है, अलामत है कि इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है। इसके अलावा कमर में झुकाव पैदा हो जाता है जिसको हम काइफोसिस कहते हैं, लोग झुक के चलना शुरू हो जाते हैं। ये भी ऑस्टियोपोरोसिस की एक अलामत है। तो उसमें एज लिमिट कोई नहीं होती? वो किसी भी एज लिमिट होती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी सारी कैसे गुजारी है। ठीक है, अगर आपने ज़िंदगी अच्छी गुजारी है, आपने अपना ख्याल किया है तो फिर ऑस्टियोपोरोसिस ज़रूरी नहीं कि आपको हो। डॉक्टर्स को कब विजिट करना चाहिए जब आपके ये सिम्टम्स आते हैं? अगर आपको ये जो हमने अभी सिम्टम्स बताए इनमें से कुछ होना शुरू हो जाता है या आपको लगता है कि आप एक सर्टेन एज 50 साल की उम्र में पहुंच गए हैं और ख़ास तौर पे ख़वातीन में अगर मेनोपॉज अर्ली हो गया है तो उसमें भी ये चांसेस होते हैं कि वो ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ जा सकते हैं। या फिर एक और रीज़न हो सकती है कि अगर आपकी फैमिली में जैसे आपके माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, अगर उनको कोई हिप फ्रैक्चर हो गया या ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से कुछ हुआ है तो आपको फिर रुजू करना चाहिए ताकि आप पहले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें ताकि आपको ऑस्टियोपोरोसिस ना हो। डॉक्टर साहब, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ मल्टीपल कॉजेज़ हैं, लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि होता क्यों है। पहले मैंने आपसे जिक्र किया ना थोड़ा सा कि ये बोन जो है हर वक्त जो है बनती रहती है और टूटती रहती है। ये एक प्रोसेस है। कुछ सेल्स जो होते हैं वो नई बोन बनाते हैं और कुछ सेल्स जो हैं वो पुरानी बोन को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से ये एक बोन की डेंसिटी बनती है। अगर जवानी में देखें तो बोन ज़्यादा अच्छे तरीके से बनती है और एक बैलेंस होता है इस पूरे प्रोसेस में, लेकिन वक्त के साथ साथ ये प्रोसेस जो बनने का है अमल है वो स्लो होता जाता है और टूटने का अमल ज़रा तेज़ हो जाता है कि वो उसको कैचअप नहीं कर पाता। तो अगर आपने जवानी में आपकी बोन अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो यूजुअली 20 साल तक बोन बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है और अगले जब आप 30 इयर्स को पहुंचते हैं तो तब तक ये प्रोसेस ऑलमोस्ट एक अच्छे तरीके से चल रहा होता है। उसके बाद आपकी जो बोन की जो डेंसिटी है, जो उसकी जो क्वालिटी है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है। तो इसके क्या रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? रिस्क फैक्टर मल्टीपल रिस्क फैक्टर्स हैं। उसमें कुछ अनचेंजेबल हैं जिनको आप तब्दील नहीं कर सकते, कुछ ऐसे हैं जिनको आप तब्दील कर सकते हैं। जो अनचेंजेबल हैं जिनको आप चेंज नहीं कर सकते वो आपकी उम्र है। अगर आप 50 साल को पहुंच गए हैं, 60 साल को पहुंच गए हैं तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। उम्र को आप कम नहीं कर सकते, आप दूसरी चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर इसके अलावा आपका जो सेक्स है, ठीक है, कि आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आप में ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक, इसके अलावा जो मल्टीपल फैक्टर्स हैं, अगर आपको कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, कुछ आप मेडिकेशंस ले रहे हो या आपका लाइफस्टाइल ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ये सब कॉजेज़ में आता है।
کیا ہارمونز کا رول ہوتا ہے اس کی ڈیولپمنٹ میں؟ مطلب آسٹیوپوروسس ہو رہا ہے تو ہارمونز پلے کرتے ہیں اپنا رول؟ بہت اچھا آپ نے کویشچن کیا ہے, بڑا امپورٹنٹ کیونکہ فیمیلز کی بات ہو رہی تھی. بالکل دیکھیں ہماری باڈی میں کچھ ایسے ہارمونز ہوتے ہیں جو سیکس ہارمونز, جس کو ایسٹروجن یا میلز میں جو ہے وہ ٹیسٹوسٹیرون ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ مینوپاز پہ پہنچ گئی ہیں خواتین, تو اس کے بعد جو ایسٹروجن ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے بون کی کوالٹی کم ہو جاتی ہے, اس میں آسٹیوپوروسس ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح کچھ کینسرز میں, جیسے خواتین میں اگر کینسر ہو رہا ہے, بریسٹ کینسر ہے, یا میلز میں اگر پروسٹیٹ کا کینسر ہے, اس کے لیے ہم ہارمون تھیراپی دیتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ اس میں ہارمونز جو ہے وہ ان کے چینج ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے یہ آسٹیوپوروسس بھی اور یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو بھی آپ بتا رہے ہیں کہ چینجز آئیں گے ہارمونز میں تو آپ کی ہڈیوں پہ ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا. فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تھائرائڈ ہارمون ایسا ہے جس کی وجہ سے اگر آپ کا تھائرائڈ ہائپر ایکٹیو ہے, آپ یا پھر آپ کوئی تھائروکسین لے رہے ہیں, آپ کا انڈر ایکٹیو تھائرائڈ ہے اس کے لیے, تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بون کی کوالٹی کو کم کرتے ہیں اور آسٹیوپوروسس کی طرف لے کر جاتے ہیں. جی اچھا, ڈائٹ کا کتنا رول ہے آسٹیوپوروسس ڈیولپ کرنے میں؟ ڈائٹ کا رول اس طرح سے ہے کہ آپ کی کچھ لائف سٹائل ہے, جیسے کہ آپ سیڈنٹری لائف سٹائل ہے کہ آپ کوئی کام نہیں کر رہے, آپ ایکسرسائز نہیں کر رہے, آپ واک نہیں کر رہے, آپ جاگ نہیں کر رہے, آپ کی کوئی ایسی ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز نہیں ہیں, آپ جم نہیں جا رہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کی بون کی جو ڈینسٹی ہے یا اس کی جو کوالٹی ہے اس کو کم کر رہی ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا انٹیک جو ہے, جیسے کہ اگر آپ کی ڈائٹ میں کیلشیم بہت لو ہے, آپ کا کیلشیم انٹیک نہیں ہے, تو اس سے بھی آپ کی جو بون ہے اس پہ, بون ہیلتھ پہ فرق پڑے گا. جی مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کاربوہائیڈریٹس اتنے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں, جس میں چاول ہو گیا, گوشت ہو گیا, وہ بھی بڑا بیڈ افیکٹ ہوتا ہے. ان چیزوں میں ظاہر سی بات ہے منرلس کم ہوتے ہیں. آپ کو منرل کسی نہ کسی صورت میں لینا ہے, تو وہ یا تو آپ انٹیک لے رہے ہیں, یا پھر آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں, یا آپ ایسے کوئی فوڈ آئٹمز لے رہے ہیں. جیسے کہ کچھ لوگ ڈائٹنگ پہ چلے جاتے ہیں, یا کچھ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں, وہ ایسی ڈائٹ لے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جو کیلشیم کی جو کمی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی, جس کی وجہ سے وہ ارلی سٹیج پہ آسٹیوپوروسس کی طرف چلے جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ ڈاکٹر صاحب ابھی جس طرح سے کسی کو کوئی بخار ہو گیا یا کوئی ویسی بیماری سے سفر کر رہے ہوتے ہیں, وہ اسٹیرائڈز لے رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور میڈیکیشنز لے رہے ہوتے ہیں, تو کیا اس کا افیکٹ ہوتا ہے آسٹیوپوروسس ڈیولپ؟ اگر تو آپ شارٹ ٹرم اسٹیرائڈ لے رہے ہیں تو اس سے تو فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ لانگ ٹرم اسٹیرائڈز لے رہے ہیں تو اس سے آپ کی بون کوالٹی پہ ضرور فرق پڑتا ہے. تو اگر آپ کو اسٹیرائڈز لے رہے ہیں تو پھر آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. آپ ان کے پاس جائیے, ان سے ڈسکس کریں کہ میں نے اتنا عرصہ اسٹیرائڈ لیا ہے تو میری بون تو ویک ہو گئی ہے, تو مجھے کیا تدابیر کرنی چاہیے, آیا کہ مجھے ڈائٹ پہ جانا چاہیے, کوئی اپنی ڈائٹ میں کوئی ایسی چیزیں لینی چاہیے جس سے کیلشیم زیادہ ہو جائے, یا پھر مجھے سپلیمنٹس کی ضرورت ہے. تو یہ شارٹ ٹرم افیکٹ ہوگا آسٹیوپوروسس ڈیولپ ہونے میں, یا پھر یہ اس کا جو اسٹیرائڈز لینے سے ہو رہا ہے؟ دیکھیں اگر بون ریزارپشن ہو گئی ہے, بون کی کوالٹی کم ہو گئی ہے, تو اس کو واپس اس اسٹیج پہ لانے کے لیے تھوڑا ٹائم لگے گا. ظاہر سی بات ہے, آپ کو سپلیمنٹس یا جو بھی ساری جو آپ کو جو بتائی جائیں گی چیزیں کہ ڈائٹ ہے, سپلیمنٹ ہے, یا ایکسرسائز پلان ہے, وہ ساری چیزیں آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی ہے آسٹیوپوروسس پہ, تو آپ مجھے بتائیں کہ کیسا لائف سٹائل جو ہے وہ رکھنا چاہیے ایک عام انسان کو کہ آسٹیوپوروسس سے بچا رہے, یا پھر کیسا لائف سٹائل ہے جو افیکٹ کر سکتا ہے ہماری ہڈیوں پہ؟ لائف سٹائل سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے لائف میں جو چیزیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آسٹیوپوروسس ہو رہا ہے وہ آپ اس کو تبدیل کریں. جیسے کہ اگر آپ کچھ ایکسرسائز نہیں کرتے, آپ گھر میں پڑے ہوئے ہیں, یا آپ کی کوئی جاب نیچر ایسی ہے کہ آپ ڈیسک جاب ہے, بیٹھ کے سارا دن کام کرتے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسرسائز کے لیے تیار کرنا ہے کہ آپ کو ایکسرسائز کریں. اس میں دو طرح کی ایکسرسائزز ہیں, ایک ویٹ بیئرنگ ایکسرسائزز ہیں, اور ایک آپ کی باقی جو جاگ ہے, واکنگ ہے, اور جس طرح آپ جم جاتے ہیں, آپ اپنی باڈی کو اسٹرینتھن کرتے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کی جو بون ہیلتھ ہے وہ امپروو کرتی ہے. اس کے علاوہ کچھ ایسی ایکسرسائز ہیں جیسے لوگ سوئمنگ کرتے ہیں, سائیکلنگ کرتے ہیں, یا ٹریڈ ملز کرتے ہیں, تو یہ کارڈیو کے لیے بہت اچھی ہے, لیکن اس سے آپ کی جو بون ہیلتھ ہے یا بون کوالٹی ہے اس پہ امپروومنٹ نہیں آتی. اس کے علاوہ چونکہ
الکوہل ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے ہاں اب یہ لوگوں میں زیادہ ٹرینڈ ہو گیا کہ لوگ الکوہل لیتے ہیں, تو الکوہل کی وجہ سے بھی آسٹیوپروسس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں, تو اس کو بھی جو ہے وہ اس سے بھی آپ دور رہیں. اور یہ تو بلکہ ایک گلیمر ہو گیا, ایک فیشن ہو گیا ہے کہ لوگ اسموکنگ کر رہے ہیں, الکوہل لے رہے ہیں, ایون شیشہ ایک کوئی چیز ہے وہ. اس میں اگر آپ نے اسموکنگ کی بات کی تو ٹوبیکو جو ہے وہ بھی اس کا بھی ایک طرح سے لنک ہے بون ہیلتھ کے ساتھ, اور اس میں ایک آسٹیوپروسس کی طرف جا سکتا ہے, لیکن ابھی اس کا رول اتنا وہ اسٹیبلش نہیں ہے, لیکن پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ اب ٹوبیکو جو ہے اس سے ریفرین کریں. اور دوسری بات یہ کہ ڈاکٹر صاحب ڈائٹنگ کے لیے اکثر لوگ بلیک کافی لے رہے ہوتے ہیں جس میں کیفین بہت زیادہ, وہ بھی ہڈیوں کے لیے بہت زیادہ. بالکل, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری لائف میں ہم نے اپنا ان کو حصہ بنایا ہوا ہے لائف کا, جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اچھی ہیں, لیکن وہ اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو وہ ٹھیک نہیں ہیں. آسٹیوپروسس کی پریونشن کے لیے آپ کیا بتائیں گے؟ پریونشن کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ پریونشن کا مطلب ہے کہ آپ اس چیز کو ہونے ہی نہ دیں, جو ہم نے ساری پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں کہ آپ اگر آپ نے ایکسرسائز شروع کرنی ہے آپ اپنے ینگ لائف سے شروع کریں اور اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ آپ اس اسٹیج تک نہ پہنچ سکیں. اگر آپ کی فیملی میں کسی کو آسٹیوپروسس ہے تو آپ پہلے سے اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا شروع کر دیں. آپ اپنی ڈائٹ میں جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کریں جو کہ آپ کو آپ کی جو بون ہے اس کی ڈینسٹی کو یا اس کے اندر جو کیلشیم ہے اس کو انکریز کرنے میں مدد دے گی. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے کیلشیم یا ڈائٹ کی صورت میں لینا ہے یا آپ نے اس کو آپ کسی سپلیمنٹ کی صورت میں لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہیں. اس کے علاوہ آپ کی جو باقی آپ کر سکتے ہیں کہ لکوڈز ہوں گے, آپ کا لکوڈ جس طرح ملک انٹیک آپ کا ہونا چاہیے. ڈیفینیٹلی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی بہت ساری خواتین میں آج کل یہ بہت کامن ہے. آسٹیوپروسس ہے ہی خواتین کی بیماری, ان میں زیادہ کامن ہوتی ہے, تو اس لیے ہم زیادہ فوکس اسی بات پہ کر رہے ہیں کہ آپ اس اسٹیج پر آنے ہی نہ دیں اس چیز کو. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس کے ڈائگنوزس کے کیا کوئی طریقے ہوتے ہیں یا آپ کو صرف وہ جو آپ نے سمٹمز بتایا تھا ہم اسی سے ہی ڈاکٹرز کو جا کے ریویو کر سکتے ہیں؟ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں سرٹن ٹیسٹ کرتے ہیں, اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی باڈی میں کون سے جو منرلز ہیں وہ کم ہیں. اس کے لیے اسپیسیفک ٹیسٹ ایک ہے جس کو ہم بون ڈینسٹی یا ڈیکسا اسکین کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری بون کے اندر منرلس کتنے ہیں اور اس کی کتنی ویکنیس ہے. اس کی پھر وہ کیٹیگریز ہیں, اس کیٹیگری کو دیکھتے ہوئے اس کا پھر علاج کیا جاتا ہے. یہاں پہ ایک مجھے کویشچن میسیجز بھی آ رہے ہیں, تو ایک کسی نے سوال کیا تھا مجھے, اقرا ہیں لاہور سے, انہوں نے مجھ سے ایک کویشچن کیا تھا کہ انہوں نے بڑی شدید قسم کی ڈائٹنگ کی ہے, تو اس کے بعد سے ان کے نا ہڈیوں میں, مطلب وہ ان کی ایج بھی کافی ینگ ہے, شی از 25, اور اس کے بعد ڈائٹنگ کے بعد یہ ہو رہا ہے کہ ہڈیوں میں پین ہو رہا ہے, ڈفرینٹ جوائنٹس پین ہو رہا ہے, جس طرح ایلبو ہو گیا, بیک ہو گیا, نیز ہو گیا. تو وہ کس ڈاکٹر کو جا کے ریویو کریں یا کسی ڈائٹیشین کو فالو کریں یا کیا کریں, وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے اپنے جو ذاتی معالج ہیں, جو فزیشین ہیں, ان کے پاس جائیں تاکہ وہ ان کو چیک کریں کہ ان کے اندر کون کون سی منرلس کی کمی ہے. یوزلی جب آپ فاسٹ ڈائٹ پہ جاتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ منرلس کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ ڈائٹ پہ جا رہے ہیں یا آپ کی کوئی ایسی اسٹمک کی سرجری ہوئی ہوئی ہے یا انٹسٹائن کی سرجری ہوئی ہوئی ہے تو آپ کی ایبزارپشن اگر کم ہو گئی ہے, یا فار دیٹ میٹر اگر آپ کی ویٹ لاس سرجری ہوئی ہوئی ہے تو اس میں بھی اگر آپ کی جو منرلس ہیں آپ اگر ان کی سپلیمنٹس نہیں لیں گے تو اس کی کمی ہوگی. تو نیچرل سی بات ہے. ان کو یہی کہوں گا کہ اپنے ذاتی معالج کے پاس جائیں اور ان سے جا کر سر ڈسکس کریں اس کو. جی ڈاکٹر صاحب, آسٹیوپروسس کے ٹریٹمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ آسٹیوپروسس میں سب سے پہلے ہم ڈائٹ پہ ایمفیسائز کرتے ہیں. ڈائٹ آپ نے اپنی پراپر کرنی ہے, اس میں آپ نے کیلشیم لینا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایکسرسائزز کرنی ہے. اور اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کی جیسے کہ وہ بون ڈینسٹی آپ نے چیک کر لیا, اس پہ اگر آپ کی کم آ گئی تو پھر آپ کو سپلیمنٹس دیے جاتے ہیں. اچھا, ایک اور کویشچن آیا تھا کراچی سے, ندیم صاحب کا ایک کویشچن آیا ہوا ہے, وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جو چھوٹا قد ہوتا ہے وہ بھی آسٹیوپروسس کا ہی ایک سمٹم ہوتا ہے, مطلب اچانک سے قد بڑھنا رک جاتا ہے؟ نہیں, اس کا آسٹیوپروسس سے کوئی تعلق نہیں. ہاں, اس کا یہ ہے کہ جن لوگوں میں جن کا قد چھوٹا ہوتا ہے ان کی جو بون ڈینسٹی ہے وہ پہلے سے کم ہوتی ہے, تو ان میں آسٹیوپروسس زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. تو ان کو زیادہ خیال کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی وہ گین بھی جلدی کرتے ہیں ویٹ, اور اس کا ویٹ سے تعلق نہیں ہے. بون اگر بون آپ کا قد چھوٹا ہے تو ظاہر سی بات آپ کی بونس کا سائز چھوٹا ہے, اس میں جو کیپیسٹی ہے وہ بھی کم ہے. تو اگر آپ اس
اسکیلیٹن میں سے اگر لوز کرنا شروع کریں گے تو آپ جلدی لوز کریں گے. یار یہ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ بات ہو رہی تھی پریونشن کی, آسٹیوپوروسس سے کس طرح پریونٹ کیا جا سکتا ہے خود کو؟ پریونشن میں ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں, جیسے کہ آپ کا پروٹین انٹیک ہے. اگر پروٹین جو ہے وہ بیسک ہماری باڈی کا ایک یونٹ ہے جس سے ہر چیز بنتی ہے, اگر آپ پروٹین انٹیک آپ کا اچھا نہیں ہے تو آپ کی بون پہ بھی افیکٹ اس کا پڑ سکتا ہے. آپ دیکھیں اگر کہ نارمل جو ہیومن بینگز ہیں جو کہ ہر چیز کھاتے ہیں ان کی تو پروٹین انٹیک ٹھیک ہے, لیکن کچھ ویجیٹیرینز ہوتے ہیں جو کہ پروٹینز ان کا انٹیک کم ہو جاتا ہے. تو اگر آپ کو کسی سٹیج پہ لگے کہ آپ کا پروٹین انٹیک کم ہے اور آپ کی جو مسل میس یا باڈی آپ کی جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے, تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کر کے کچھ پروٹین سپلیمنٹس لے سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہو سکے. ایون میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ ڈائٹنگ میں بھی وہ خود سے صرف پروٹین ڈائٹ کو فالو کر رہے تھے جس میں پھر کاربوہائیڈریٹس آپ کے کم ہو جاتے ہیں اور صرف پروٹین کا انٹیک زیادہ ہو جاتا ہے, تو یہ بھی بڑا ایک گڑبڑ سی چیز ہو جاتی ہے. اس میں یہ کہ آپ کو اپنے منرلس کا تو خیال رکھنا ہے, اور اگر آپ کی بیسک جو یونٹ ہے وہ اگر پورا نہیں ہو رہا تو باقی چیزیں تو پھر آپ کی ظاہر سی بات ہے سفر کریں گی. پھر ڈیفینیٹلی اگر آپ کا منرلز نہیں ہو رہا تو ڈی ہائیڈریشنز بھی ہو جائیں گی, تو اس سے تو آپ کا ڈیفینیٹلی افیکٹ ہوگا بونز پہ. اس کے علاوہ ایک باڈی ویٹ آپ کا, اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو ظاہر سی بات اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو پھر آپ کی بونس کمزور ہو جائیں گی, اور اگر کوئی بھی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو آپ کو ایزیلی فریکچر ہو سکتا ہے. تو آپ نے انڈر ویٹ نہیں ہونا اور اپنے ویٹ کو نارمل رکھیں. اگر اوور ویٹ ہو بھی جاتے ہیں تو وہ ایک اس بون کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. تو انڈر ویٹ جب بندہ کوئی ہوتا ہے تو اس کو کیا ڈاکٹر کے پاس جا کے انرجی ٹونکس ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو کیا ان کو وہ لینے چاہیے یا ڈائٹ پہ ہی فوکس کرنا چاہیے؟ آپ ڈائٹ پہ فوکس کریں. آپ کی ڈائٹ اچھی نہیں ہے اسی وجہ سے آپ کا وزن کم ہے نا, یا آپ خود سے ڈائٹنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو زیرو سائز پر لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں, جو کہ آپ کے لیے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نقصان دہ ہی ہو سکتا ہے. تو مزید کیا ڈائگنوزز اس کا کس طرح سے ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اور دوسری ایک اور چیز ہے, میں کیلشیم کی بات کریں گے کہ ہم کیلشیم کی بات کرتے ہیں, جی کیلشیم لینا چاہیے, کیلشیم لینا, آپ کتنا لینا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کم از کم آپ کو دن میں 1000 ملی گرامس آف کیلشیم لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ مردوں میں جو ہے 70 سال کے بعد بڑھ جاتی ہے اور عورتوں میں 50 سال کے بعد. اس میں آپ یہ کہ 1200 جو ملی گرامس ہیں وہ آپ نے دن میں لینے ہیں, اور ایک دن میں آپ 4000 ملی گرام سے زیادہ نہیں لے سکتے. اور کیلشیم کا یہ رول ہے کہ کیلشیم ہی وہ بیک بون ہے جو کہ جا کے ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے. ڈیفینیٹلی کیلشیم کا تو بڑا امپورٹنٹ رول ہے جس کا تعلق آپ کے دانتوں سے بھی ہے, نیلز سے بھی ہے, پوری باڈی کے ساتھ ہے جی, جو بھی جہاں پہ بھی آپ کی بونز ہیں یا بون مٹیریل ہے اس میں وہ کرتا ہے. اور اب کچھ ایسے دیکھیں کہ کچھ ایسی خاص چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کیلشیم ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہوتا, جیسے کہ آپ اگر لو کیلوری یوگرٹ لے رہے ہیں اس میں بہت زیادہ کیلشیم کی مقدار ہے. اس کے علاوہ کچھ سویا ہے اس میں آپ کی مقدار زیادہ ہے. پھر کچھ ایسے آج کل فورٹیفائڈ سیریلز ہیں جس میں پہلے سے ہی کیلشیم ایڈڈ ہے. اورنج جوس ہے جو کہ آپ لے سکتے ہیں جس میں کیلشیم کی مقدار بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ اگر آپ ڈائٹ سے پورا نہیں ہو رہا تو آپ کے پاس ڈفرینٹ سپلیمنٹس ہیں جس سے آپ اپنے جو کیلشیم ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ایک خیال رکھنے والی بات ہے کہ اگر آپ کیلشیم سپلیمنٹ زیادہ لے رہے ہیں تو اس کے ساتھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. کڈنی سٹون فارمیشن بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک نئی ریسرچ کے مطابق کہ جو سپلیمنٹس آپ لیتے ہو کیلشیم کے, اگر وہ ایکسیس لے رہے ہو تو اس سے آپ کو کارڈک پرابلمس ہو سکتی ہیں, انجائنا ہو سکتا ہے, ہارٹ اٹیکس ہو سکتے ہیں. تو اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. تو کیا ایک عام انسان جو ہے وہ خود سے کیلشیم سپلیمنٹس اپنے کسی بھی مارکیٹ سے لے لیں یا ڈاکٹر کے پریسکرپشن ضروری ہے؟ دیکھیں, اگر تو آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی ڈائٹ میں یہ چیزیں شامل نہیں ہیں اور آپ نے چیک کیا ہے کہ کیلشیم آپ کے کم ہے تو آپ سپلیمنٹس لے سکتے ہیں, لیکن وہ ایک ریکوائرڈ اس کی ہے کہ جو آپ نے ڈیلی اتنا لینا ہے اس سے زیادہ نہیں. ہاں, ڈاکٹر کے پاس آپ تب جاتے ہیں جب کہ آپ کی وہ کمی پوری نہ ہو رہی ہو, کیونکہ اس کے اندر بہت سے فیکٹرز انوالوڈ ہوتے ہیں. کیونکہ میں نے کافی سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں ویسی وہ جس طرح سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے تو کیلشیم سپلیمنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بھی ایز اے سیلف میڈیکیشن وہ خود سے ہی لے رہے ہوتے ہیں. یہ اوور دا کاؤنٹر پروڈکٹس ہوتے ہیں, یہ آپ لے سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہر چیز کو آپ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. بالکل,
اس کے علاوہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو کہ وائٹامن ڈی. اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ وائٹامن ڈی کتنا چاہیے. اس میں بھی ہم نے وائٹامن ڈی کا فنکشن سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے. وہ بون کے اندر کیلشیم کو جو ہے وہ اس کے اندر پش کرتا ہے اور آپ کی جو انٹسٹائن ہے اس سے اس کو ایکسٹریکٹ کرتا ہے, ایبزارب کرتا ہے تاکہ آپ کی باڈی میں وہ اسٹور ہو سکے. اس کے علاوہ یہ بون ہیلتھ کو بھی اس صورت میں امپروو کر رہا ہے, تو یہ بہت ہی اسینشیل ہے. اور تقریباً 600 سے 800 انٹرنیشنل یونٹس آپ کو ڈیلی اس کے چاہیے, تو وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے پورا کرنا ہے. اگر آپ فار ایگزامپل جیسے ہم کہتے ہیں جی آپ سن لائٹ میں جائیں, آپ کا جو وائٹامن ڈی ہے وہاں سے آپ کو ملے گا. تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ سن لائٹ ہمارے ہاں, ہم لوگ سن لائٹ میں نہیں جاتے ہیں, حالانکہ ہمارے ہاں اوور دا ایئر سن لائٹ اسی طرح موجود ہوتی ہے, کیونکہ ہماری جو ایشینز ہیں ہماری اسکن ٹین ہے اور ہماری اسکن کے اندر ایک پگمنٹ ہوتا ہے میلانن, جو کہ فوراً سے اس کو ایبزارب کرتا ہے اور جس کی وجہ سے آپ کی جو رنگت ہے اور وہ ٹین ہو جاتی ہے. تو لوگ اس ڈر کی وجہ سے دھوپ میں نہیں جاتے. اور دوسری یہ بات ہے کہ ایک نیچرل ہمارا جو ہے وہ ایک سن بلاک ٹائپ کی چیز ہے میلانن, جو کہ ہم اگر ایشینز جو ہیں یورپینز کے مقابلے میں اگر وہ لوگ 10 منٹ کے لیے دھوپ میں رہتے ہیں اور ایک وائٹامن ڈی ایبزارب کرتے ہیں, تو ہم ایشینز کو آلموسٹ 30-40 منٹس اتنا ایبزارب کرنے کے لیے رکنا پڑتا ہے سن لائٹ میں. اور اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کون سا ٹائم ایسا اچھا ہے جس میں آپ سن لائٹ لے سکتے ہو. تو وہ نون مڈ ڈے کا ٹائم ہے. اگر آپ 10 سے جو 2 بجے کا ٹائم ہے, یہ سب سے اچھا ٹائم ہے, اس میں سورج بالکل ٹاپ پہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی جو وہ ریز ہے آپ میں ایبزارب کرنے کی کیپیسٹی زیادہ ہوتی ہے. تو یہ سب سے بہتر ٹائم ہے. آپ کی بات کو یہیں سے میں پرسو کرتی ہوں. آج کل اس کو تھوڑا لائٹر موڈ پہ لے کے جاتی ہوں. آج کل تو ویسے بھی ونٹرز ہیں, تو آپ اپنی اسکن کی بھی آپ ڈائیورٹ ہو جائیں گے کہ فکر کیے بغیر آپ لیں, کنو لے کے بیٹھیں, اورنجز لے کے بیٹھیں دھوپ میں, وائٹامن ڈی بھی لیں اور آپ کنو بھی لیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا اسٹریس بھی بھاگے گا اور اچھا سا آپ کو وائٹامن ڈی بھی ملتا رہے گا. فیملی میں ایک گیدرنگ ہو جاتی ہے, آپ گپ شپ لگا سکتے ہیں, بڑا اچھا ٹائم ہوتا ہے. کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے ہم لوگ کو اتنے اسپیسیز ہو گئے ہیں کہ بندہ بیٹھتا ہی نہیں ہے, بات ہی نہیں کر پاتا. تو یہ بڑی اچھی سی ریمیڈی ہم نے بتا دی جس میں ایک تیر سے 2-3 شکار ہو رہے ہیں. جی, تو بڑا اچھا ٹائم آپ نے بتایا. ڈاکٹر صاحب اب بتائیے گا کہ ٹریٹمنٹ کیا پلان ہوتے ہیں اس کے آسٹیوپوروسس کے؟ ٹریٹمنٹ میں پہلے تو ہم ڈائگنوسس جو ہم نے ٹیسٹ کیا, ٹیکسا اسکین کیا, اس پہ پتہ چلتا ہے کہ بون کی ڈینسٹی کس طرح سے ہے, اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگلے 10 سال میں ایک پیشنٹ کو آسٹیوپوروسس کی وجہ سے فریکچر ہونے کی کتنے چانسز ہیں. تو اس کے اوپر ڈپینڈ کرتی ہے ہماری ٹریٹمنٹ. اگر تو وہ ڈینسٹی جو ہے وہ اگر زیادہ کم نہیں ہے تو پھر اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈائٹ سے مینیج کریں. اگر وہ چیزیں ڈائٹ سے مینیج نہیں ہو پاتی تو پھر کچھ ایسی سرٹن میڈیکیشنز ہوتی ہیں جن کو ہم پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں, جو کہ جس کی وجہ سے جو کیلشیم ہے اور جو باقی وائٹامن ڈی وغیرہ لیولز ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے اس میں کوئی انجیکشنز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو یہ بالکل جی, یہ ٹیبلیٹڈ فارم میں بھی ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ انجیکشنز بھی ہوتے ہیں. ٹیبلٹس جو ہیں وہ اس کی انٹیک ہوتا ہے, اس کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں, اور کچھ لوگ جو ہے وہ انجیکشنز بھی لگاتے ہیں. ٹیبلٹس ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ کو ویکلی یا منتھلی بیسس پہ لینی پڑتی ہیں, اور اس کے علاوہ ان کے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں, جیسے کہ کچھ لوگوں کو اس سے ہارٹ برن ہوتا ہے, نوزیا ہوتا ہے یعنی کہ دل خراب ہوتا ہے, متلی ہوتی ہے, اس طرح کے سمٹمز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو انجیکٹیبلز ہوتے ہیں جو کہ لگاتے ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو اسٹمک کے جو سمٹمز ہیں وہ نہیں ہوتے, لیکن ان کے ساتھ کبھی کبھی فیور ہو سکتا ہے, باڈی ایکس ہو سکتے ہیں, جو کہ جن کے جو یہ سمٹمز ہیں 3 دن تک رہ سکتے ہیں انجیکشن لگنے کے بعد. اس سے بھی امپورٹنٹ بات یہ کہ یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں بون کو بہتر کرنے کے لیے یہ ایکسپینسو ہوتے ہیں, تو لیکن یہ 6 منتھلی یا 1 ایئرلی بیسس پہ لگ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب, بڑا اچھا آج بھی ہمارا ہیلپ فل سا ڈسکشن کا یہ سلسلہ جاری تھا. تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج بھی بڑی اچھی سی آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا ہمارے ڈسکشن سے. تو آپ لوگوں کے اگر مزید کوئی کویشچنز ہیں, کسی نئے ٹاپک پہ ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارے ای میل آئی ڈی اور واٹس ایپ نمبر آپ کے اسکرینس پہ چل رہے ہوں گے. ہمیں ضرور اپنے میسیجز سے آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اپنی صحت کا بھرپور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.